बिल्कुल मैं इमदाद सुन रहा हूँ। फाइनली इमरान खान साहब जो है वो माइनस कर दिए गए हैं इमरान खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हुए हैं और उसमें बैरिस्टर गोहर को पार्टी का नया चेयरमैन बना दिया गया है। सूबाई तंजीमें भी आ गई हैं और इमरान खान साहब ख़ुद को अब बकरी बकरी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ख़ुद इस बात का इजहार किया है कि जब वो बकरी बन चुके हुए हैं। और दूसरा ये कि एक मामला सामने आया है और उस मामले पर गंदी गंदी बातें की गई हैं शायद, क्योंकि बीप लगा दी गई ना जियो के प्रोग्राम में, शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बीप लग गई। अब वो बीप तो लगती है गंदी बात पे, कोई किसी को गाली दे दे बीप आ जाती है, कोई नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले तो बीप आ जाती है, तो बीप लगाए टू टू जो लगा दी जाती है या फिर खामोश कर दिया जाता है ना उन अल्फाज को। तो ये क्यों हुआ है? ये मामलात हैं बकरी, नया चेयरमैन और गंदी बात। गंदी बात का गाना भी है लेकिन ये गंदी बात गाने वाली नहीं है, दूसरी गंदी बात है। उस पर मैं आता हूँ कि मीडिया हमारा कितना एक भोंडा है, कितना एक गंदा है और कितना एक बदकिरदार है हमारा मीडिया। और सही चीखते हैं लोग कि अगर कोई अदाकारा कोई कुत्ता गोद ले ले तो उसकी खबरें चलती हैं, मगर अगर कहीं लाखों लोग धरने पर बैठे हों बलूचिस्तान में या वज़ीरिस्तान में, लापता अफराद के लिए हज़ारों माएँ जो हैं वो सड़कों पर हों, तो वो नहीं खबरें चलाई जाती और फिर बीप भी लगा दी जाती है। और बीप क्यों लगा दी जाती है इस मामले पर? पहले तो इमरान खान साहब, हॉट इशू है आज का। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया था कि तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने हैं। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे तो फिर पीटीआई की जो अपना रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन की वो कर दी जाएगी मनसूख। मरता क्या ना करता, नाहल भी है इमरान खान साहब। अगर ख़ुद इंतखाबात लड़ते, बिला मुकाबला चेयरमैन अपने आप को मुंतखब करवा देते तो फिर गुमान नहीं, यकीन था कि तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान जो है वो इंतखाबात में बैलेट पेपर पर नहीं होगा। तो खान साहब चालाक तो बहुत हैं, मगर बाज़ औक़ात सिंधी की कहावत के मुताबिक जो सियाना कौवा होता है वो दोनों टांगों के साथ खिड़की में फंसता है। तो खान साहब दोनों टांगों के साथ फंस गए, जेल में भी हैं, नाअहल भी हैं, पार्टी की सरबराही भी गई और घर की लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन का पेट भरने के लिए कागज़ों का, लेकिन जब मामला पेट भरने तक नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो दरारें तहरीक इंसाफ के अंदर हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब हामिद खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब के वकील, वो सवाल उठा रहे हैं कि शेर अफजल मरवत कहाँ से आ गए। ये अचानक आ जाने वालों को पार्टी में इतने बड़े बड़े ओहदे क्यों दिए जाते हैं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सवाल आगे और भी उठाए जाएंगे और फिर सवाल उठते 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 दरार बन जाते हैं, क्योंकि उन सवालों को एड्रेस करने वाला कोई नहीं है, उन सवालों को जवाब देने वाला कोई नहीं है, उन इक़दामात को जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो फिर ज़ाहिर है सूरत हाल इमरान खान साहब के हक़ में या उनके फ़ायदे में नहीं होगी, तो वो कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे, तो इख्तलाफात पैदा होंगे और जो खान साहब के लिए ज़ाहिर है मैंने कहा फ़ायदे में नहीं होगा। तो बहरहाल इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो गए। अब उसमें इमरान खान साहब हो गए साबिक चेयरमैन। बकरी तो वो खुद कह रहे हैं कि मैं बकरी हो गया हूँ, वो बकरी वाली बात पर मैं आता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है। बकरी वो खुद कह रहे हैं कि बकरी, अच्छा, और वो अपने आप को बकरी क्यों महसूस कर रहे हैं उस पर भी मैं आता हूँ। अच्छा, दूसरा बैरिस्टर गोहर साहब जो है वो बन गए पार्टी के चेयरमैन, इमरान खान साहब हो गए साबिक, और बाकी जो सूबाई तंजीमें थी तकरीबन वही रखी गई हैं। यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुई हैं, हलीमा आदिल शेख सिंध के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं, ये दोनों गिरफ़्तार हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब जो है KPK के, ये मफरूर है या ये भी गिरफ़्तार है, मेरा ख्याल है मफरूर है। बहरहाल थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मुझे इस मामले पे, क्योंकि पता नहीं कितने गिरफ़्तार है कितने मफरूर हैं। और मुनीर अहमद बलोच को बलूचिस्तान का सदर मुंतखब कर दिया गया है बिला मुकाबला। और अब ये इलेक्शन कमीशन में जाकर जमा करवाया जाएगा कि जी हमने आपके अहकामात के मुताबिक ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लिए। अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो ये तरीका है इसको तस्लीम करेगा? तो जवाब ये है कि पहले भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पार्टी के मंशूर दस्तूर जो है पार्टी का, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके मुताबिक जो तरीक़ाकार है पार्टी की क़यादत के इंतखाब का, अगर तो वो अडॉप्ट किया गया होगा तो फिर तो ये इलेक्शन काबिल कबूल करार दिया जाएगा। अगर वो अडॉप्ट नहीं किया जाएगा तो फिर दोबारा
الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کو کالعدم قرار دے کر ایک بار پھر الیکشن کے لیے کہے گی، یا پھر یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا نام جو ہے وہ اپنا نشان جو ہے وہ نہیں رہے گا بیلٹ پیپر پر. کیونکہ ادھر اکبر اسبابت جو پی ٹی آئی کے بانی رکن ہیں وہ تہیہ کر چکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو گھر تک چھوڑ کے آنا ہے. گھر تک چھوڑ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کا نہیں چھوڑنا، ٹکے ٹوکری کر دینا. ٹکے ٹوکری تو ہو گئے. انہوں نے بھی اعلان کر دیا اکبر اسبابت صاحب نے کہا تھا کہ جی میں انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ لوں گا، اعلان کیا تھا، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو حصہ لینے نہیں دیا گیا. ادھر سے جو پی ٹی آئی کے وہ نیازی صاحب ہیں جو اپنا چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہمارے پاس آئے نہیں. تو بہرحال تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی جس طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، ووٹر فہرستیں تقسیم نہیں کی کس کو، اور اپنا جو ایک جو تھا نا جھرنو سا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، گھوسٹ الیکشن ہے، لہٰذا میں ان کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کروں گا. لیکن یعنی دوبارہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا. دوبارہ وہ پی ٹی آئی کا جو دستور ہے، پی ٹی آئی نے جو الیکشن پارٹی انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے جو قواعد، ضوابط اور لوازمات ضروری قرار دیے ہوئے ہیں، ان کو لے کر وہ الیکشن کمیشن میں چلے جائیں گے. تو جب وہ الیکشن کمیشن میں جائیں گے تو پھر امکان ہے کہ تحریک انصاف کا الیکشن جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا دوبارہ کالعدم ہو سکتا ہے، تو دوبارہ بلے کے نشان کے اوپر سوال اٹھ سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کا مائنس ہونا بھی شاید عمران خان صاحب کو اس حوالے سے کوئی کام نہ آئے کہ وہ پارٹی کو انتخابات میں رہے گی یا بلے کا نشان ہوگا. تو یہ ابھی بھی بہت بڑا سوال ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہی جو مطلب تحریک انصاف بچ پائے گی یا نہیں بچ پائے گی. تو اب اس میں لگ نہیں رہا کہ تحریک انصاف بچ پائے گی. عمران خان صاحب بکری اور بیپ والا معاملہ، بیپ والے معاملے پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے بکری والے معاملے پر میں آ جاؤں. آج سائفر کیس کی سماعت تھی جیل میں. اس میں اپنا بغیر کسی کارروائی کے، بڑی کارروائی کے کہا گیا کہ جی سماعت ملتوی ہوگی، لیکن وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ چیخے چلائے. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں مجھے تو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے نا، مجھے کیوں جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے؟ میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے سیکیورٹی تھریٹ ہے. میں تو اپنی گاڑی میں اکیلا آتا رہتا تھا. تو میرا مقدمہ تو کم از کم آپ اوپن اس میں کریں نا، ٹرائل کریں، باہر ٹرائل کریں، اوپن کورٹ میں کریں، جیل سے باہر کریں. تو ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ کیونکہ شریک ملزم ہیں، مقدمہ برابر کے ملزم ہیں، مقدمہ ایک ساتھ چلنا ہے، تو لہذا جب ایک ساتھ مقدمہ چلے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملزم کو جو ہے اس کو ٹرائل کیا جائے جیل کے اندر اور دوسرے ملزم کا مقدمہ الگ چلایا جائے، یعنی ڈبل پریکٹس ہو. تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، وہاں پر جو تھی اپنا کورٹ میں عمران خان صاحب کی فیملی گئی ہوئی تھی، اور کچھ خبریں تھیں کہ جی میڈیا کو نہیں جانے دیا گیا، کچھ خبریں تھیں کہ نہیں میڈیا کو بعد میں جانے دیا گیا. لیکن بہرحال جو فیملی تھی عمران خان صاحب کی وہ بھی وہاں تھی. لیکن جو خان صاحب نے وہاں باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سائفر کا معاملہ تھا اس پر تو میں نے انکوائری کا آرڈر کر دیا ہوا تھا، لیکن یہ سارا کچھ مجھے سیاست سے نکالنے کے لیے انہوں نے ہمیں بند کر کے بکری بنا کر بند کر دیا جیلوں میں، بکری بنا کر جیلوں میں بند کر دیا. نواز شریف صاحب کو لے آئے، یعنی نواز شریف صاحب کو شیر بنا دیا، ہمیں بنا دیا بکری. اب یہ بکری والا لفظ جو ہے نا، کچھ چیزیں آپ کا لاشعور کچھ الفاظ آپ کی زبان پر لاتا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب نے کہا تھا کسی زمانے میں کہ جی کہا گیا تھا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. مشرف کے مارشل لا کے بعد جب جلاوطنی ختم کر کے پاکستان واپس آئے تو پھول نگر میں پہلا جلسہ تھا رانا اقبال صاحب کی اپنا ڈیرے پر، الیکشن جلسہ تھا 2007 کا. تو وہاں میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے نعرہ لگا تھا، بلکہ کسی نعرہ لگایا کسی مسلم لیگ نون کے ورکر نے بڑی اونچی آواز میں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو نواز شریف نے کہا بس بھائی بس 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 بس. یہ نعرہ پہلے بھی لگایا تھا اور میں نے قدم بڑھایا تھا، اور جب پیچھے مڑ کے دیکھا تھا تو کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ نواز شریف صاحب کو اپنے کارکنوں سے، اپنے عوام سے یہ گلا تھا، یہ شکوہ تھی. عمران خان صاحب بھی جو بکری کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، پیچھے کوئی نہیں نکل رہا، یعنی بھیڑ بکریوں کی طرح ہم اندر پڑے ہوئے. ہمارے پاس پیچھے جو فالوئنگ تھی اتنی بڑی کہ جی عمران خان صاحب ناقابل تسخیر، عمران خان صاحب ایک الگ سے اسٹیبلشمنٹ، عمران خان صاحب تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ والے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے فالوور نکل نہیں رہے، بکری کی طرح بند کر کے جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں، خود کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بکری کی طرح بند کر کے رکھا ہوا ہے. اور ظاہر ہے جو ان کے ذہن میں ہے کہ یار ہم بھیڑ بکری ہیں، ہمارے پیچھے یہ 10 لوگ نہیں نکلتے. یہ بات عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے بھی کی تھی.
انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ قوم عمران خان کو چھڑوا دے، آئے کیوں نہیں چھڑوا رہی، قوم باہر نکلے، عمران خان کو ہم خود چھڑوا لیں گے، یعنی قوم باہر نہیں نکل رہی۔ آج تو خیر علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا پر بھی اچھی خاصی کیا کہتے ہیں اس کو غصے کا اظہار کیا جب ان سے پوچھا گیا آڈیو لیک جو بشرا بی بی کی ہے، ظاہر ہے وہ ان کے متعلقہ تھی، ان کی چگلیاں تھیں بشرا بی بی کھا رہی لطیف کھوسا عمران خان کے وکیل کے سامنے، تو اس پر انہوں نے غصہ کیا، انہوں نے کہا یہ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو، گھر کی باتیں لیک ہوتی ہیں اور تم لوگ اس پر باتیں کرتے ہو، اور کل کو تم لوگوں کے گھروں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو غصہ تو جائز تھا ان کا، گھر کی باتیں، وکلا کی باتیں، کلائنٹ کی باتیں، لیکن بہرحال ان کو غصہ صرف صحافیوں پر نہیں ہے، ان کو غصہ صرف حکومت پر نہیں ہے، ان کو غصہ اپنی پارٹی کے اوپر بھی علیمہ خان، کہ جو سمجھتے تھے کہ جی ہم نے عمران خان کی حفاظت کرنی ہے، وہ کدھر ہے؟ یا تو سارے کے سارے مذمت کر کے 9 مئی کے واقعات کی اور پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، یا سارے کے سارے چپ کر کے بیٹھ گئے، جو چند باقی ہو جیلوں میں کوئی اتنے زیادہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو نہیں ہے نا، جو گرفتار ہوتا ہے آتا ہے طوطے کی طرح ایک رٹا رٹا بیان جو ہے وہ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ گلہ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو پارٹی سے بالکل اسی طرح ہے جس طرح عمران خان کو ہے کہ جی ہم بھیڑ بکریوں کی طرح اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جو دوسرا معاملہ ہے نا وہ بڑا ہی شرمندگی کا باعث ہے، بہت مطلب بطور جرنلسٹ مجھے تو مطلب ایک ہوتا ہے نا گھن آتی ہے نا کسی کے کردار کے اوپر، کہ یہ کردار بھی ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے سیٹ، کھربوں روپے کی اپنا بزنس، کھربوں روپے کے اسٹیکس، اور ٹکے کے لیے بکتے ہیں یہ میڈیا مالکان۔ شاہ زیب خانزادہ نے کل جو ریفرنس دائر ہوا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، اس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، ان کے اہلیہ بشرا بی بی، فرحہ گوگی، شہزاد اکبر، اور ایک دو اور نام تھے، اور 2 نام جو دبائے گئے وہ تھے، ایک نام تھا ملک ریاض کا، تیسرے نمبر کا ملزم، اور دوسرا ان کے بیٹے علی ریاض کا۔ اب کل جب میں نے ویلاگ کیا تھا، ہم نے جانا تھا ٹوبا ٹیک سنگھ، ہمارے استاد، ہمارے بہت پیارے دوست سعید چودھری صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہمیں ادھر نکلنا تھا، تو جیسے ہی خبر آئی تھی تو وہ خبر دیکھ کر، یعنی ابھی میں نے وہ نیب والا وہ نہیں دیکھا تھا، تو اس میں وہ سامنے بھی نہیں آیا تھا، ابھی میں نے اس پہ بہت زیادہ کام نہیں کیا تھا، تو میں نے بھی اس پر خبر کام کر دیا، اپنا ویلاگ کر دیا تھا اپنا، جس میں ملک ریاض کے نام نہیں تھے، جو میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ لیکن بعد میں راستے میں جب ٹویٹر دیکھا تو وہ ملک ریاض صاحب کا اور ان کے صاحبزادے کا نام بھی، تو کمال ہو گیا جی، چلے سینسر کر دیا آپ نے، نام نہیں دیا، نام لے ہی نہیں رہے۔ لیکن جب شاہ زیب خانزادہ جو جیو میں پروگرام کرتا ہے، اور جیو کا کیا بلکہ پاکستان میں سب سے بہتر جو ہے وہ اینکر سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ بیلنس سمجھا جاتا ہے، وہ والے شاہ زیب خانزادہ نے جب نام لیا ملک ریاض کا تو آواز بند کر دی گئی، نام لیا ان کے بیٹے علی ریاض ملک کا تو آواز بند کر دی گئی۔ وہ بھائی کتنے کے پیسوں پہ بکو گے تم لوگ؟ مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے کہ بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن کا جب نیا اپنا تیار ہوا تھا، اور آصف زرداری صاحب بطور صدر مملکت وہاں پہنچے، پہلا دن تھا، انوگریشن تھی، تو ہم لوگ میڈیا والے وہاں چلے گئے، تو ہمیں بحریہ ٹاؤن میں ایک جگہ پر آ کر روک دیا گیا، تلوار چوک سے اگلا چوک تھا، وہاں پر روک دیا گیا۔ انہوں نے کہا گیا کہ جب تک بلاول ہاؤس سے آپ کی کلیئرنس نہیں ہوتی، ہم آپ لوگوں کو وہاں بلاول ہاؤس کی طرف نہیں چھوڑیں گے۔ کھڑے ہو گئے، وہاں پر ہمارے کچھ 2-4 دوستوں نے ذرا مستیاں کرنا شروع کر دیں، اور پھر بحریہ ٹاؤن کے جو سیکیورٹی والے تھے، ریٹائرڈ فوجی تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں سے چلے جائیں، اپنی ڈی ایس این جیز وغیرہ کیمرے شیمرے پیک اپ کریں، یہاں سے نکل جائیں، آگے سے ہمیں اجازت نہیں ملی، آپ جائیں یہاں سے۔ تو انہوں نے پہلے 5 منٹ کا ٹائم دیا، پھر 5 منٹ کا، پھر 10 منٹ کا، تو ایک دوست نے، میں نام نہیں لیتا، وہ سنیں گے تو سمجھ جائیں گے، انہوں نے ذرا چھیڑ خانی کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ کے 5 منٹ پورے ہو گیا، اب ہمیں نکال کیوں نہیں رہے؟ اچھا، مجھے بات سمجھ آ گئی، میں اس وقت کے ٹی این سندھی ٹی وی چینل کے ساتھ کام کرتا تھا، تو میں نے جو ہے وہ اس کو لائیو کوریج تھی نہیں، میں سمجھ گیا کہ صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، تو میں وہاں سے نکل گیا۔ میں بھی ٹھوکر نیاز بیگ پہنچا تھا، تو مجھے میرے کزن ہے منصور، اس وقت آج ٹی وی میں ہوتے تھے، آج کل جیو میں، انہوں نے فون کیا کہ اس تمہیں تو کٹ نہیں پڑی، میں کہا نہیں، کیا ہوا؟ کہتے وہاں پہ کٹ پڑ گئی۔ پتہ چلا کہ جناب دھویا، ایک بندے کو لٹا کے بحریہ ٹاؤن والے صحافیوں نے کو، کیمرہ مینوں کو، بڑے بڑے رپورٹروں کو بہت مارا،
بہت مارا مدولا، اور کسی ٹی وی چینل نے خبر نہیں چلائی. خبر چلی بھی تو جی آصف زرداری کی طرف، بلاول ہاؤس کی طرف جانے والوں کو سیکیورٹی والوں نے یہ کیا، بیریا ٹاؤن کا نام تک نہیں تھا. اس کے اوپر وہ مرہم، زخموں پر مرہم لگانے، اپنا مرہم کہہ رہا ہوں، نمک چھڑکنے والی بات نا، وہ یہ کہ یہ لوگ ابھی بیریا ٹاؤن سے نکل ہی رہے تھے صحافی وہاں سے مار مور کھانے کے بعد کہ جی ہم نے اب کوریج نہیں کرنی، بائک آؤٹ کر دیا، یہ کر دیا. راجہ ریاض پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، وہ آئے منانے، کوئی نہیں مانے، نہیں جی ہم نے نہیں جانا، یہ نہیں کرنا. نکلے تو فون آنا شروع ہو گئے سب کو کہ جی آپ لوگ واپس جائیں، نیوز روموں سے آپ لوگ واپس جائیں، اور کسی قسم کی شکایت نہیں کرنی، جو کچھ بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ کہتی ہے وہ آپ کریں. تو اتنے بکے ہوئے ہیں میڈیا مالکان کہ آصف زرداری کے خلاف تو سارا دن ٹرانسمیشن چلتی تھیں. آپ کے آرمی چیف، آپ کے آئی ایس آئی چیف کے نام بھی چل جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا سابق آرمی چیف کے نام چلتے ہیں نا، فیض حمید کے خلاف پروگرام ہوتے ہیں، باجوہ کا نام چلتا ہے، تقریروں میں کوئی نام لیتا ہے تو چل جاتا ہوتا ہے. لیکن ملک ریاض کا نام کوئی نہیں بولتا کیونکہ پیسے ٹھوسے ہوئے. پھر ان کا نام آتا ہے تو بیپ لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں جب بھی کوئی اسکینڈل آتا ہے تو کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات، 5 منٹ 10 منٹ کی ڈاکومنٹریز بیریا ٹاؤن کے اوپر، بیریا ٹاؤن کے دسترخوان کے اوپر اور اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. کبھی کسی نے آپ کو میڈیا نے نہیں بتایا ہوگا کہ جو کراچی میں قبضہ کیا ہوا ہے بیریا ٹاؤن نے، اس میں پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب ملوث ہوں گے. ان کی تو جہاں موقع ملتا ہے ان کی تو ایسی تیسی پھیر دیتا ہے میڈیا. ملک ریاض کا نام نہیں لیتا، بیپ لگ جاتی ہے جیسے کوئی گندی بات کی جاتی ہو. اب ملک ریاض کا نام اتنا گندا نہیں ہے، ہاں کردار ان کا ضرور مشکوک ہے، متنازع کردار وہ ضرور ہیں، لیکن کم از کم میڈیا، کم از کم جو قانونی معاملات ہیں جہاں ان کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے، جہاں ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ان کے خلاف آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم نہ کریں، لیکن جہاں ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ تو کم از کم رپورٹ کرے، وہاں تو نام لے. یہ ہے ہمارے میڈیا کا گندا کردار. پھر ایویں نہیں بلوچ چیختے، پھر ایویں نہیں پی ٹی ایم والے یا وہ علی وزیر اور محسن داوڑ یا دیگر دور دراز علاقوں کے لوگ چیختے کہ یہ میڈیا جو ہے، ان کو یہ چند شہروں کا میڈیا ہے، بکاؤ میڈیا ہے، اور ان کو حقیقی مسائل تو نظر ہی نہیں آتے. یہ تو ایویں پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے، کبھی ایک کے حق میں کبھی دوسرے کے حق میں، اور حقیقی مسائل سے یہ لوگوں کوشش یہ کرتا ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا وہ نظر نہ پڑے حقیقی مسائل پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.